अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका, जिसको तमाम सहाफ़ी बरादरी काला कानून कहती थी, इसमें मजीद तरामीम करके एक मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के बाद कोई भी आम शहरी शिकायत करंदा बन सकता है, जबकि पहले सिर्फ वो शख्स शिकायत करंदा बन सकता था जिसकी तज़हीक की गई हो। इस ऑर्डिनेंस के बाद सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है और इसको नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक केस को 6 माह के अंदर निपटाना होगा और अगर ना निपटाया गया तो अदालत के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी हो सकती है। क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर, दिखाते हैं आपको। क्या हम नहीं चाहते कि फेक न्यूज जो है वो अब नहीं होनी चाहिए? क्या कोई माशरा जो है वो अगर झूठ की बुनियाद पे उसकी बेस रखी जाएगी तो फिर क्या बनेगा? सजा है 3 साल से 5 साल है। उसका कंप्लेनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा, किसी को इस्तिस्ना नहीं है। चीफ जस्टिस ने हमारे गुलजार अहमद, उनके खिलाफ कितनी गंदी जबान इस्तेमाल की गई। मतलब किसी मुहज़्ज़म माशरे में ऐसा होता है और सब झूठ, सब गलत। अब खातून अव्वल और इमरान खान साहब के लिए वो भाभी है, बहन हमारी, उनके लिए गलत इन्फॉर्मेशन, उन्होंने घर छोड़ दिया है, तलाक हो रही है। यार क्या कर रहे हैं यार? All Pakistan Newspaper Society, the Council of Pakistan Newspapers Editors, Pakistan Federal Union of Journalists, Broadcasters Association की जॉइंट कमेटी ने अपने मुश्तरका बयान में पीका कानून में होने वाली तरमीम को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये मीडिया की आज़ादी, आज़ाद राय और इख्तिलाफी आवाज़ों को सलब करने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी इज़हार राय को दबाने की किसी भी कोशिश को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। कमेटी को अगर जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत के साथ ऐसे इक़दामात की मुखालफत करेगी। इस ऑर्डिनेंस की सख्त मजम्मत करते हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने कहा कि पीका के कानून में तरमीम की मजीद जरूरत नहीं, चूंकि अदालतें किसी भी शख्स या इदारे को बदनाम करने वालों को मौजूदा कवानीन के तहत सजा तो दे रही है। PFUJ ने इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान भी किया है। इस तरमीमी ऑर्डिनेंस को अपोजिशन ने अदालत में चैलेंज करने का भी अब ऐलान कर दिया है। ये जो इस किस्म के पीका के कवानीन बनाए जा रहे हैं, ये उनका खौफ है और खौफ की वजह से वो कदगने लगाना चाहते हैं, मीडिया के ऊपर ड्रैकोनियन लॉज बनाना चाह रहे हैं। हम पीका का जो कानून है उसको हम चैलेंज करेंगे और कोर्ट में जाएंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी हैं मीडिया की, उन्होंने इसको रद्द किया है। हम उसको रिजेक्ट करते हैं और हम नहीं चाहते कि ऑर्डिनेंस के जरिए 17 को तो सेनेट का इजलास था, 18 तारीख उन्होंने ये पेश कर दिया, तो इसका मतलब है वो आवाम से डरते हैं। सेनेट में भी और कौमी असेंबली में भी ऑर्डिनेंस लाने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करते। सबसे पहले तो ये जो कानून है उसकी जो अमेंडमेंट्स हैं, जो तरामीम हैं, जो इमरान खान साहब ने की हैं, वो एक ड्रकोनियन काला कानून, जबान बंदी के लिए पाकिस्तान में राइज तमाम इंसानी हकूक और दुनिया में राइज तमाम इंसानी हकूक, मीडिया के कवानीन, हमारे आइन के जो 19 और 19A फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आर्टिकल है, उसके खिलाफ वर्जी और हर वो कानून जो आज़ादी इज़हार राय को तक़वियत देता है, ये उसकी खिलाफ वर्जी है। ये 22 करोड़ अवाम को इमरान खान साहब ने ज़ेनी गुलाम बनाने के लिए एक ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स की हैं और इसके तहत अगर आप किसी पे तनकीद करेंगे और वो किसी इमरान खान साहब हैं, सेक्शन 1A जो इसका 43 सेक्शन है, उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई है, वो तमाम लोग जो कोई भी अदारा गवर्नमेंट के ज़मरे में आता है या हुकूमत ने बनाया है, तो उसके ऊपर तनकीद करना जो है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे दिया गया है। न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के इत्तेहादी भी इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और MQM क्या कह रही है इसके बारे में वो भी आपको दिखा देते हैं।
جہاں تک آرڈیننس کا بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آج اس کو پڑھا تھا اور حکومت اپنے لیے خود پریشانیاں پیدا کر رہی ہے. اس کو کس سے خوف ہے؟ اس طرح کے سخت قوانین جو ایک خاص مدت میں اپنی اسی خصوصی مقاصد کے لیے بنائے جانے والے خود بخود فوت ہو جاتے ہیں. ایم کیو اس کا جائزہ لے رہی ہے اور کسی ایسے میں جس سے کہ جمہوریت، انسانی حقوق اور معاشرے کی آزادی پر قدغن لگتی ہے، ایم کیو میں ایسے کسی بل کی حمایت نہیں کر سکتی. ناظرین، کیا اپوزیشن اس کے خلاف ایوان میں قرارداد لائے گی؟ مخصوص افراد کو ٹارگٹ کرنے کے لیے قانون سازی کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے امجد علی خان نیازی صاحب، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کے چیئرپرسن ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل صاحب، جو قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے لا اینڈ جسٹس کے ممبر ہیں. اور نون لیگ کے طلال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو سابق وزیر مملکت برائے داخلہ بھی رہ چکے ہیں. کچھ ہی منٹوں کے اندر ہمیں جوائن کریں گے شہزادہ ذوالفقار، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں. سب سے پہلے نیازی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ جب پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بنا تھا، نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور کیپٹن صفدر جو تھے وہ اسی کمیٹی کے اندر تھے، تو آپ نے شرین مزاری صاحبہ کے ساتھ اس کی مخالفت کی تھی. اپنا منیجے، میں اس وقت آئی ٹی کمیٹی کا ممبر تھا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں، کچھ شکیں ایسی تھی جس کو ہم نے امینڈمنٹ بھی کرایا تھا اور اس کے اوپر میں نے اپنا ڈسینڈنگ نوٹ بھی ڈالا تھا. پوری پراپرلی ہم نے اس کے اوپر کافی ورک کیا تھا. شری مزاری کے ساتھ نہیں، میں انڈیپینڈنٹ اپنا اس وقت کر رہا تھا. شری مزاری صاحب جو ہے، صاحبہ جو ہے، وہ پریزیڈنٹ صاحب عارف الوی صاحب اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی تھے. وہ بھی پیکا کے اس قانون بنانے میں ان کا بھی عمل دخل تھا. بات یہ ہے کہ 2016 کا جو پیکا ہے اس میں تھوڑی سی، اب اگر سیکشن 43 کے اندر چینجنگ لائی گئی ہے تو اس میں آرٹیکل 19 کی جو بات کر رہی تھی، جو ان کے اسپوکس مین تھے، یا 19A میں بات کر رہے تھے، تو پہلی بات تو ہے کہ کوئی قانون یا ایکٹ جو ہے وہ تبدیل، یا اگر اس میں وہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہو تو وہ بن ہی نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیکا کے جو آرڈیننس آیا ہے اس میں کہیں بھی قدغن نہیں لگائی گئی ہے آپ کو اظہار رائے پہ. صرف قدغن لگائی گئی ہے فیک نیوز پہ، یا وہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا اس کے اوپر ضرور جو ہے وہ سزا کو بڑھایا گیا ہے، یا اس کے اندر جو چینجنگ لائی گئی ہے وہ ہے جو آج کل جو صحافی بنے ہوئے وہ صحافی نہیں ہے، وہ فیک نیوز سے یا ایسی خبریں دیتے رہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھتا ہوں، میں مکمل کر لینا منیزہ، جہاں آپ جیسے جرنلسٹ یا اینکر بیٹھے ہیں ان کو تو فائدہ ہے کہ وہ جو نام نہاد جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، ہاں ان کو ضرور نقصان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں حقیقتاً اس سے میڈیا ایک ذمہ دار میڈیا بنے گا اور آپ کا امیج بہت بہتر ہوگا. مگر اس وقت آپ نے مخالفت کیوں کی تھی نیازی صاحب؟ چونکہ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیشسٹ پیکا جو ہے یہ ایک فیشسٹ قانون ہے. میری بات سنیں، اس وقت منیزہ جو میں نے کچھ شکوں کے اوپر مجھے ایگزیکٹ، چونکہ میرے پاس وہ ریکارڈ پڑا ہے، میں کسی دن دیکھ کے آپ کو سینڈ بھی کروں گا ضرور. وہ تو بالکل میں آج بھی اس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں. وہ بالکل اظہار رائے کو جو ہے وہ قدغن لگاتا تھا، لیکن آج ایسا کوئی عمل نہیں کیا گیا. جو آرڈیننس آیا ہے اس میں کہیں پہ بھی اظہار رائے پہ تو پابندی نہیں ہے. ہاں، میں نے کہا کہ جیسے جس خبر سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، جو فیک نیوز ہوں گی، جو ہے کسی کو صرف اور صرف ڈی فیمنگ کے لیے ہوں گی، جس کا ریالٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں گا، اس کے لیے ضرور سزا کو بڑھایا گیا ہے، یا اس کے لیے جو ہے قوانین بالکل لائے گئے. کسی ایک شخص کے لیے تو لائے نہیں گئی. یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے،
اس میں سبھی جو ہے وہ اگر کوئی قانون کی وائلیشن کرے گا تو اس کے لیے اگر وہ متعلقہ ادارے کو اپروچ کرے گا تو لازمی بات ہے کہ اگر وہ حقیقت سے تعلق ہوگا تو یقیناً اس کو جزا اور سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا. ٹھیک. طلال چودھری صاحب، آپ نے نیازی صاحب کی بات سنی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فیک نیوز کے خاتمے کے لیے یہ کیا گیا ہے اور جو لوگ نان جرنلسٹ ہیں ان کے لیے کیا گیا ہے. ہم جیسے جرنلسٹ کو اس کے پر خوش ہونا چاہیے، تو پھر کیوں صحافی برادری جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے؟ آپ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ذہنی غلامی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں منیزہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پیکا کا قانون موجود تھا. اس کے آپ پیمرا کے لائسنس ہولڈر جو ہیں ان کے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے. وہ حالانکہ پہلے اس میں نہیں آتے تھے. سب سے پہلی کوشش یہ بڑی دیر سے کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جرنلسٹوں کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے. اس کے بعد چینلوں پر اشتہارات کے طور پر اشتہار کے طور پر استعمال کیے گئے. یہ ایڈیٹوریل کنٹرول کے لیے یہ کام کرتے رہے. اب یہ انہوں نے نمبر 1 نمبر 2 دیکھیں، پیکا کا قانون جو تھا وہ ہمارے دور میں بنا. میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. وہ تقریباً پونے 2 سال وہ کمیٹی کام کرتی رہی. ہم نے آرڈیننس نہیں لے کر آئے اس وقت، حالانکہ 15 سال کے قریب سوشل میڈیا کو پاکستان میں ہو گئے تھے. ریگولیشن کے لیے کوئی بھی قانون موجود نہیں تھا اور وہ قانون چاہیے تھا اس وقت. اس کے باوجود جلدی نہیں کی گئی. 2 دفعہ اسمبلی میں گیا، 2 دفعہ اسمبلی نے ریمانڈ بیک کیا دوبارہ کمیٹی کو. اور وہ کس لیے کہ اپوزیشن کو اس پر تحفظات تھے. اس پہ 20 کے قریب ترامیم آئیں، جس میں زیادہ تر ترامیم جو تھیں وہ پیپلز پارٹی نے دی. اس میں بڑا کام کیا تھا شازیہ مری صاحبہ نے، اور وہ ترامیم کو حصہ بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے اپنی اکثریت ہونے کے باوجود ہم نے کوئی بلڈوز نہیں کیا، نہ کمیٹی میں بلڈوز کیا، نہ پارلیمنٹ میں بلڈوز کیا، قومی اسمبلی میں، نہ سینٹ میں بلڈوز کیا. ہم نے اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر سٹیک ہولڈرز کو، پھر ایک اور اہم بات، 2 دفعہ اشتہار دے کر سٹیک ہولڈرز کو کمیٹی نے سنا، جس میں میڈیا کے لوگ تھے، سوشل میڈیا کے لوگ تھے، وکلا تھے، ایکٹیوسٹ تھے. اور اس کے بعد یہ قانون پونے 2 سال بعد بنا. یہ کیا جلدی ہے؟ یہ پارلیمنٹ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ یہ صرف ٹی اے ڈی اے لینے کے لیے یا صرف یہ ایک نام نہاد وزیر اعظم بنانے کے لیے تھی؟ اور اس کے بعد اس سے ہم نے سارے آرڈیننس لے کر کیا جلدی ہے؟ مجھے بتائیں کس کی عزت کو اتنا خطرہ ہے یا اتنی ایمرجنسی؟ بھئی 3.5 سال ہو گئے ہیں. یہ نیازی صاحب کو چاہیے تھا، یہ وہاں پر اہم رکن ہے، یہ بھئی وہاں کمیٹی پر لے کر جاتے، کمیٹی میں ڈسکس ہوتا، پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتا، اس کے بعد یہ قانون لے آتے. یہ یعنی آپ یہ اس وقت ظاہر، اس سے پہلے کیا منیزے آپ پر حملے نہیں ہوئے اس طرح کے؟ کیا کہتے ہیں، اسی طرح باقی جو خاتون اینکرز ہیں ان پر حملے نہیں ہوئے؟ مریم نواز، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو، فاطمہ جناح جیسے کس کو، اور اسی طرح فائز عیسیٰ صاحب کی مسز، کس کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ تو آج ان کو دیکھیں نا، یہ مناسب طریقہ نہیں. پارلیمنٹ سے آنا چاہیے تھا. اور یہ قانون کی جو انہوں نے ایک امبریلا ختم کی ہے پیمرا والی، وہ جان بوجھ کے میں آپ کو آپ میری بہن ہے، میں وارن کر رہا ہوں، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے جو سچ بولتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ لوگ اس کو سامنا کریں گے، اٹھا کر آپ کو اندر پھینک دیں گے. ضمانت آپ کی لے گا کوئی نہیں، 6 مہینے میں ضمانت ہے ہی نہیں. طلال صاحب، اس کے مطابق تو یہ جو ہے اس کے اندر کوئی بیل نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے، اریسٹ وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور 5 سال کی سزا سیدھی. اور اگر ہمارا کیس 6 مہینے کے اندر جو ہے نپٹایا نہ گیا تو جو عدالت کا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کو جو ہے پوچھا جائے گا. مگر قادر مندوخیل صاحب، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جس ایف آئی اے کی یہ بات کر رہے ہیں، ادھر سینکڑوں کی تعداد میں خواتین کی کمپلینٹس پڑی ہوئی ہے. 6 مہینے میں یہ عدالت میں کیس نپٹانے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کمپلینٹس بھی نہیں لیتے 6 مہینے کے اندر. 2 افسر ہیں اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹس ہیں. تو پھر مجھے بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ قانون کس کے لیے بنا؟ منیزے، میں وہ الفاظ دہرا نہیں پا رہا ہوں. یقین کریں گے مجھے شرم آ رہی ہے کہ اگر یہ قانون بناتے
اداروں کے لیے اگر قانون بناتے عدلیہ کے لیے تو یقین کریں گے سب سے زیادہ عدالتوں کا احترام کرنے والے پیپلز پارٹی ہے، جو وکٹم بھی ہے اور بھگت بھی رہے ہیں اور عزت بھی کر رہے ہیں، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب جو فروغ نسیم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور انہیں جو جواز پیش کیے، میں ایگزیکٹ الفاظ مجھے شرم آ رہی، میں نہیں کر سکتا ہوں کہ خاتون اول اور وزیر اعظم کی جو باتیں اشتہار میں یا سوشل میڈیا پہ چلی ہے، تو دیکھو نا قانون تو آنا چاہیے، خدا کا خوف کا لو۔ شریف الدین پیرزادہ نمبر 2، آپ اپنے گھر کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ بتر بند گاڑیاں بنا رہے ہو، خندقیں کھود رہے ہو، ساری چیزیں بنا رہے ہو۔ اسمبلی کا اجلاس آج کل میں ہونے والا بار بار پوسٹ پون ہو رہا ہے، سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، آپ کو اس قانون میں جلدی کیا؟ نمبر 1 بات۔ دوسری بات منیزہ، میں آپ کو یاد دلاؤں کہ کراچی میں میں رہتا ہوں، یہاں تقریباً لگ بھگ 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور یہاں ایک ہی دفتر ہے گلستان جوہر میں سائبر کرائم کا، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ان کے پاس کمپلین آتے ہیں وہ 1-2 افسران اس کو انٹرٹین کر نہیں سکتا ہے۔ بالکل درست۔ میری پہلی اگر نیت صاف ہے تو میرے پہلے ہی تجویز دی تھی کہ اگر آپ نے سائبر کرائم، یہ بڑا خطرناک ایک اربا اور یہ ٹولز استعمال ہو رہا ہے لوگوں کے خلاف، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی، آپ ہر تھانے میں ایک سیل بنا دیں سائبر کرائم کے، تاکہ کراچی کے 110 تھانوں میں لوگ آسانی سے کمپلین داخل کر سکے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میرے خلاف تحریک انصاف کی ایک خاتون رہنما نے، ان کے عہدیدار نے میرے خلاف بڑی الٹی سیدھی باتیں سوشل میڈیا پہ کی ہے، میں نے کمپلین نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے خاتون ہے، میری خاندان کا، میری پارٹی کا یہ تربیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا میڈیا ٹاک شو میں لائیو چینل پہ ان کے وزیر اطلاعات نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، دنیا نے دیکھا۔ مجال ہے کہ کسی آدمی کو غیرت آئی ہے، مجال ہے کہ اسپیکر صاحب نے اس کے اوپر ایکشن، میرے پریولیج موشن میں نے داخل کی ہے کہ آپ کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، آپ میرے پروٹیکشن کر رہے، لائیو شو میں میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، تو اس کے بعد وہ آج تک اس کو ایکشن نہیں لیا۔ اگر ایکشن لیا گیا تو مراد سعید صاحب کی عزت اچھالنے پہ ایکشن لیا گیا، اور 9 بجے لاہور میں کمپلین داخل ہوتی ہے اور اسلام آباد میں 9:30 بجے محسن بیگ صاحب کے گھر پہ چھاپا بھی پڑ جاتا ہے۔ نمبر 1 مثال۔ نمبر 2 مثال، آپ کو یاد ہوگا 6-7 مہینے پہلے پیپلز پارٹی کے گروکن نے، جو کہ بعد میں پارٹی نے اس کو نکال دی ہے، اس نے چیف جسٹس کے خلاف کچھ باتیں کی ہے اور اس شخص کو گرفتار ہو گیا، پارٹی نے نکال دی ہے، مگر اس شخص نے وہ اپنی ویڈیو مجھ سمیت پیپلز پارٹی کے 5 MNA اور 3 ہمارے صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی اور ناصر شاہ صاحب اور شیلا رضا صاحبہ کے خلاف وہ اس نے ویڈیو بھیجی۔ آپ یقین کریں گے منیزے، میں جس گھر میں آپ کا یہ کیمرہ مین آیا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس گھر پہ لٹرلی میرے بچوں کو ہراساں کرنے کے لیے FIA کی ٹیم موبائل ایک چھاپا مار رہی تھی، جیسا کہ میں بہت بڑا ڈاکو ہوں، قصور میرا کیا؟ اس شخص نے مجھے ویڈیو کیوں بھیجی؟ مجھے مگر ان کے پاس اریسٹ وارنٹ تھا قادر صاحب، ان کے پاس اریسٹ وارنٹ تھا؟ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، کچھ نتھنگ۔ یہ اس قانون سے پہلے نوٹس بھیجا کیا؟ یہ ابھی 2-3 میں، لیکن میں شکر گزار ہوں پریولیج کمیٹی کے چیئرمین کا، ان کو ہم نے درخواست دی ہے، انہوں نے FIA کو بلایا، ان کے سرزنش کی، وہ نوٹسز بھی ڈرا کیے۔ تو آپ مجھے بتاؤ، یہ تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ یہ قانون اپنے غرض کے لیے۔ اور ایک چیز اور منیز ہے، ان کو اس قانون میں راتوں رات اس نے لاگو کر دیے پورے پاکستان میں، ایک لفظ اور ایڈ کر لیتے، یہ قانون صرف اپوزیشن اور میڈیا کے لیے ہے۔ اچھا چلیں نیازی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا، بڑی بھاری جو ہے ایکوزیشن۔ دیکھیں نیازی صاحب، بات یہ ہے کہ آرڈیننس جاری کرنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس لیے چونکہ آپ تو قانون کو سمجھتے ہیں، آرڈیننس تو تبھی جاری کیا جاتا ہے جب اس کی بہت اشد ضرورت ہو۔ پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس کا آپ ویٹ کرتے، کون سا اگر یہ پرسن اسپیسیفک قانون نہیں ہے تو پھر کیا جلد بازی تھی ایسے قانون کو پاس کرنے کی؟ ڈیفیمیشن پاکستان کے اندر قانون تو موجود ہے ڈیفیمیشن کا، اس کے نا مزید ترمیم کرنے کی، راتوں رات آرڈیننس نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بھی کوئی مریضے کو نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ کو بائی پاس تو نہیں کیا جائے گا نا، ابھی بھی تو آرڈیننسز جو ہے وہ سامنے آئیں گے، لے کیے جائیں گے، پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، تو پارلیمنٹ کے باہر سے نہیں ہو جائیں گی نا چیزیں سامنے، اس کے بعد ہی آگے کی طرف چیزیں پروسیڈ کریں گی۔ ہر چیز قانون اور قاعدے کے مطابق ہے، کوئی انہونی بات تو نہیں ہے، پہلے بھی ہم اکثریت رکھتے ہیں،
اگر قانون آرڈیننس کے ذریعے آ گیا تو اس کو لے کر دیا جائے کہ نیشنل اسمبلی. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی یا وہ لوگ یا وہ پارٹیز جو ضرور شور مچائیں گی, جو انتشار پھیلانا چاہیے, ادروائز کسی کے لیے اسپیسیفک قانون تو ہے ہی نہیں. مگر دیکھیں نا, لیٹ می اس کو آرگیومنٹ کو گھما دیں, تو اگر بعد میں کیا جائے گا تو پہلے ہی آپ کر دیتے, آپ نیشنل اسمبلی میں لے آتے, اس کی تو بحث ہو جاتی, آرڈیننس جاری کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دیکھیں پارلیمنٹ تو ابھی میرے خیال میں اجلاس شاید ہو کچھ دنوں تک ہو, تو اگر پہلے آ گیا تو کون سا ایسا ہے؟ نہیں پہلے آ گیا تو میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آرڈیننس آیا تو کسی چیز کی ضرورت تھی نا, تو وہ ضرورت کس چیز کی تھی؟ میرا بھی ایک سوال ہے کہ فیک نیوز چلانے پہ یا فیک نیوز کے حوالے سے اگر قانون آ گیا ہے تو قانون پہلے سے موجود ہے نا نیازی صاحب, پیکا لا اسی کے اوپر ہے نا. اس کے اوپر شور اتنا کیوں ہو رہا ہے, یا کن کو وہ چند لوگ جو شور مچانا چاہتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ہاں اگر کوئی ریئلٹی پہ خبر کو روکنا چاہتا ہے پھر الگ بات ہے. میں سمجھتا ہوں وہ تو کسی جگہ پہ بھی نہیں لکھا کہ کسی جو ریئل خبر ہے یا اظہار رائے ہے اس کو روکا جا رہا ہے. بات تو فیک نیوز کی ہو رہی ہے اور ورڈز بھی مگر فیک نیوز پہ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ قانون آلریڈی ملک کے اندر موجود ہے, اس کے اندر ترمیمی آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہی بار بار آپ سے پوچھی جا رہی ہے, چونکہ جو محسن بیگ کے اوپر ایف آئی اے نے کیا ہے, آج اگر آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پروسیڈنگز دیکھی ہوں تو اس کے اندر جسٹس اطہر منالہ نے باقاعدہ یہ ایف آئی اے سے سرزنش کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کیوں آپ نے جو ایک قانونی طریقہ تھا اس کو آپ نے فالو نہیں کیا. انہوں نے کہا یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے, مارشل لا لگا ہوا ہے. یہ سوال انہوں نے کیا ہے آج ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ کیسے آپ نے لاہور میں درج کر دیا اور تفتیش کرے بغیر آپ نے اریسٹ کر دیا. میری اپنا منیجر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس پہ زیادہ ڈیبیٹ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی جو کیس ہے وہ کورٹ کے اندر ہے, اس پہ ہماری بحث آپ کی اور میری بنتی نہیں ہے, کیونکہ ہم کیس کے اندر جو ہے اثر انداز ہونے سے ویسے بھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایون پارلیمنٹ کوئی بھی کیس جو کورٹس کے اندر چلے جائے تو ایون پارلیمنٹ میں بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنا جو میں نے پہلے کہا کہ اسپیسیفک تو ہے نہیں جس کے لیے کہا جائے کہ اللہ معاف کرے. دوسرا صرف اور صرف ہمیشہ دیکھیں آج پاکستان کے اندر جتنی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے سب کے پاس اینڈرائڈ اور جو ہے نئے جو ٹیکنالوجی آئی ہے, ہر بندے کے پاس جو ہے وہ نیا گیجٹ ہے, اس سے وہ کوئی بھی خبر بنا لیتا ہے. چلیں میں ادھر وقفہ لیتی ہوں نیازی صاحب, الاؤ می ادھر ایک وقفہ شامل کرتے ہیں. طلال صاحب آپ کی جانب بھی آؤں گی, وقفہ شامل کرتے ہیں. مگر انہوں نے کہا کہ فیک نیوز کے لیے بنا ہے, مگر میرا سوال ادھر ہی ہے کہ اس کی اشد ضرورت کیسے پڑی, اور جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو کیوں آرڈیننس کے ذریعے لایا گیا, پارلیمنٹ میں کیوں نہیں لایا گیا. یہی سوال طلال صاحب بھی کر رہے ہیں. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. صدارتی آرڈیننس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ترمیمی آرڈیننس جس کے تحت جو ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے اندر ترمیم ہوئی ہے, اس کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ اس طرح رہی تو ہم ملک گیر احتجاج کریں گے. شہزادہ ذوالفقار صاحب نے بھی ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے, پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں. ہمارے ساتھ طلال چودھری صاحب, امجد نیازی صاحب اور قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں. شہزادہ صاحب, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ملک گیر احتجاج کریں گے, مگر امجد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو فیک نیوز کے خاتمے کے لیے یہ ترمیمی آرڈیننس جو ہے لے کے آئے. شہزادہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آلرائٹ. طلال صاحب آپ نے سن لی ہوگی نیازی صاحب کی بات بریک سے پہلے. اب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے کے آئیں گے اس کو نیشنل اسمبلی میں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ بھی تو ریزولوشن لا سکتے ہیں نا اس آرڈیننس کے خلاف, کیونکہ جہاں تک میں سمجھی ہوں اگر آپ ریزولوشن اس آرڈیننس کے خلاف لاتے ہیں تو پھر یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ بالکل یہ آپشن ہے اور اس کے لیے یقیناً اکثریت چاہیے ہوتی ہے, اور یہ سینٹ کا فلور جو ہے اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, اور کورٹ کا راستہ بھی ہے کیونکہ یہ فنڈامنٹلز ہیں اور یہ کانسٹیٹیوشن کے ان کے اگینسٹ ہے. میں ایک نیازی صاحب سے بات پوچھ لوں, مجھے فیک نیوز کی یہ ڈیفینیشن بتا دیں اس پورے آرڈیننس میں, اور اس کے بعد میں آپ کو دنیا کے جو مانے گئے قوانین ہیں فیک نیوز کے, میں اس کی ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں. چلے پوچھ لیتے ہیں نیازی صاحب, یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن دے دیں ہمیں.
طلال بھائی خود ذرا بتا دینا، پھر میں بتاؤں گا کہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ آرٹیکل 19 کو بھی پڑھ لیں، 19A کو بھی پڑھ لیں، 43 جو سیکشن میں چینجز لائی گئی ہیں اس میں بھی پڑھ لیں، تو ان کو معلوم ہوگا اظہار رائے اور فیک نیوز میں زمین آسمان کا. یہی تو پوچھ رہے فیک نیوز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں فیک نیوز تو وہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. وہ جو انتشار پھیلانے کے لیے جس کا حقیقت سے بھی تعلق نہ ہو، کوئی بھی اس کے لیے تو کوئی بھی آپ کے دیکھ سکتے ہیں ڈی فیمنگ جان بوجھ کے جو کی جا رہی ہے، مطلب کوئی بھی الزامات، کوئی پرسنل، کوئی اسکینڈلائز چیزیں کر دے. ایون اپنا طلال چودھری صاحب ان کے حوالے سے پچھلے دنوں جب واقعات ہوئے کہ جی انہوں نے رات کو تنظیم سازی کی ہے، تو ان کے حوالے سے کتنا کچھ مطلب میڈیا، سوشل میڈیا پہ آیا اور مطلب کئی چیزیں سامنے آئی. تو یہ مطلب خود اس مسائل سے خود یہ نکلے ہیں، تو خاص طور پہ یہ تو بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق لوگوں نے کیا کچھ کہا. نہیں مگر وہ یہ پوچھ رہے تھے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پوچھا گیا تھا ان سے کہ آپ اس کو فیک نیوز کہتے ہیں تو پہلے آپ بتائیں کہ ڈیفیمیشن کا معنی کیا ہے. جب ڈیفیمیشن کا معنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے صرف ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفیمیشن کے زمرے میں نہیں آتا. یہ بات آج ہوئی ہے عدالت کے اندر نیازی صاحب. تو پھر مجھے پہلے کہا کہ میں کیس کے حوالے میں اس لیے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی ان کورٹ ہے. ٹھیک ہے، کورٹ کے اندر جو مطلب آپ ہی سمجھتے ہیں کہ خواہ ہم ایک چیز کے اوپر، چونکہ وہ بہتر جو ہے عدالت بہتر فیصلہ کرے گی، اور جو آرگومنٹ دینے والے ہیں بہت سائڈ وہ اپنے بہتر. مگر آپ کا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے نہیں. طلال صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، دیکھیں نا کنفیوژن یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے. میں آپ کو پورا منیزے ایک ڈاکومنٹ بھیج رہا ہوں جو کہ دنیا میں فیک نیوز کے بارے میں لاز ہیں. ان لوگوں نے فیک نیوز کو بنا لیا ہے کہ ان کے کوئی سیاسی مخالف کوئی بات کرے، یعنی یہ پورے کا پورا بیگم اسپیسیفک لا ہے، یعنی پرسن اسپیسیفک لا ہے کہ آپ نے اب اپنے گھر والوں کی، حکمرانوں نے عزت جو ہے وہ FIA سے کروانی ہے. آپ اس طرح کریں بھی مورتیاں بنا کر رکھ لیں، صبح صبح ہم ماتھا ٹیک لیا کریں گے، صبح صبح ہم کیا اس کو پرنام کر لیا کریں گے، ہم ڈر جائیں. یعنی میرا مطلب ہے اب یہ طریقہ تو نہیں ہے نا جی. گزارش اتنی ہے میری، دیکھیں ایک پوری دنیا میں یہ کرمنل یہ لاز میں آتا ہی نہیں ہے. یہ ڈیفیمیشن جو ہے یہ سول سوٹ ہوتے ہیں. ان لوگوں نے اس کو ڈال کے کرمنل لاز میں ڈال دیا کہ آپ لوگوں کو پکڑیں، ان کو جیلوں میں بند کریں، اس کے بعد فیصلہ ہو جی وہ جو بھی فیصلہ ہو، یعنی اس کے بعد پتہ چلے جی وہ غلط تھا کیس ہی. اور بھائی پوری دنیا میں ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ سول نہیں، وہ بات تو صحیح ہے نا، وہ بات تو نیازی صاحب جانتے ہیں، لا کو سمجھتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ سول کیس ہے. نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سول نہیں نا، انہوں نے کرمنل بنا دیا ہے. یہ لے گئے ہیں ان کو دوسری سائڈ پر کہ جی بندوں کو پرچے دیے جائیں، مقدمے کریے جائیں. باقی پوری دنیا میں ہوتا کیا ہے، وہی لوگ اپنا ڈیفیمیشن، اپنے ہتھے کے عزت کا کیس کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ نے منیزے آپ نے میرے بارے میں غلط خبر دی ہے تو میں آپ کو آپ کے خلاف ثابت کروں، اور اس کے بعد کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو پکڑ کے جیل میں بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ سارے کا سارا میڈیا کنٹرول کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اگر گھبرائے ہوئے ہیں، یہ آخر میں اسی طرح ہی ہوتا ہے. وزارتیں بانٹی جا رہی ہیں، فنڈ دیے جا رہے ہیں، اب انہیں ریلیوں اور جلسے بھی یاد آ گئے ہیں. اب ان کو اس کے بعد وہ جو IB کے ڈالے ہیں وہ ان کے MNA کے گھروں کے باہر کھڑے ہیں، اور اب انہوں نے قانون بنا کر یہ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے کا سارا عدم اعتماد جو ہے ان کے حاوی ہے ان کے پورے دماغوں پر. اچھا اس کے اوپر آپ نے چونکہ میڈیا کی بات کی ہے، قادر صاحب آپ کی اجازت ہو، مجھے پتا ہے آپ کی باری ہے، مگر منیزے ایک میں سوال کا جواب دے لوں. منیزے جی جو آپ مغربی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ فیک نیوز کے حوالے سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آج بھی امریکہ یا یورپ میں فیک نیوز کے حوالے سے بڑے سخت لاز ہیں، اور وہاں پہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ وہ پروسیڈ کرتے ہیں، بالکل مجھے پتا ہے. لیکن یہاں پہ جب مجھے بات بتا دیں ذرا، ایک منٹ سن لینا. جی سنائیں. میں نے کہا یہاں پہ خبر چل جاتی ہے، تردید کو کوئی نہیں سنتا. میں نے کہا آپ اس مشکل سے خود گزرے ہیں،
कुछ अरसा पहले मुझे बता दे आपके मुतालिक जो कुछ कहा गया। नहीं नियाजी साहब, चलिए जातियात पे नहीं जाते ना नियाजी साहब, आगे आप मुसीबत में है एंकर भी। आप मुझे बताएं कि कहीं भी मुल्क में, दुनिया के किसी भी तरक्याती मुल्क के अंदर, सिविलाइज मुल्क के अंदर डेफेमेशन के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं है ना, वारंट के बगैर तो नहीं आप किसी को अरेस्ट कर सकते ना। ये तो टेररिज्म की शिक्के होती है ना नियाजी साहब, ये मेरी बात सुने, इंसाफ करें ना। कानून सिर्फ अमजद खान के लिए तो नहीं बना ना, या तलाल के लिए तो नहीं बना, या कादर मंदोखैल के लिए, ये तो सबके लिए ना। आज जिस तरीके के साथ हम बिहेव कर रहे हैं और जितना फेक न्यूज आज फैलाई जा रही है, इससे पहले कभी ये था? मगर इतना डर फेक न्यूज से हुकूमत से कि वो रातों रात तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आए। शहजादा जुल्फिकार साहब, आपकी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इस मसले को कैसे देखती है? चूंकि एक बात भी इनकी दुरुस्त है कि जी फेक न्यूज के ऊपर काबू तो पाना है। थैंक यू जी मुनीज़। देखें, मुझे बताएं कि फेक न्यूज की हिमायत कौन करता है? किसी सिविलाइज सोसाइटी में कोई पागल होगा कि फेक न्यूज की कोई हिमायत नहीं करता। लेकिन बात यह है कि आपको क्या जरूरत पड़ी है कि इस तरह की चीजें करने की, और प्रेजेंट गवर्नमेंट की तो इंटेंशन उसी वक्त से, हमने धरना दिया पार्लियामेंट के सामने, ज्वाइंट जब सेशन था 13 सितंबर को, और उसके बाद यही PMDA ला रहे थे। पहले वो इनकार हो गए जी फवाद चौधरी साहब, फिर उसके बाद जनाब वो लेके आए, और उसके बाद फिर हमारे साथ हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जिसमें CPNE, APNS, PBA, MN, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वो शामिल हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ फवाद चौधरी साहब ने एक कमेटी बनाई कि नहीं जी हम उसको एमिकेबली मामलात को हल करना चाहते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हम फेक न्यूज, तो हमने कहा बिल्कुल जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसकी बेहतरी के लिए आप काम करें, उसमें कोई अमेंड कर दें, हम आपके साथ बैठे हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हमारा और उनका आज बिल्कुल ये हमने सस्पेंड कर दी उनके साथ नेगोशिएशन। क्यों? अब उन्होंने एक तरफा एक काम करके इसको अमेंड कर दिया, और आज जवाब नहीं था फवाद चौधरी साहब के पास। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये मेरा तो काम ही नहीं है, ये तो IT डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ये नहीं लाए। भाई आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, आप डिफेंड तो कर सकते हैं कि मैं आपको। मगर शहजादा साहब, आपका खदशा क्या है कि ये ऑर्डिनेंस अब आ गया है, अब क्या होने जा रहा है? क्योंकि तलाल साहब बैठे हुए हैं, कादिर मंदोखैल साहब बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि जी इसके अंदर अपोजिशन और जो सहाफी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, देखिए बात यह है कि इन्होंने वो काम किया है और वो काम करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि आज जो अदालती कार्रवाई हुई है मोहसिन बेग के सिलसिले में, उसमें तो चीफ जस्टिस की जो रिमार्क्स हैं आप वो देख लें। और ये आप एक रातों रात एक ऑर्डिनेंस लेके आ गए और उसमें अमेंड कर दिया, वो सारा मलबा डाल रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर का है, हमने तो अमेंड किया। सिर्फ भाई आपने जो अमेंड किया आप उसको नॉन अवेलेबल कैसे बना रहे हैं? ये तो सब अभी देखे ना। आप मुझे बताएं कि अगर अकेला मैं अगर फेक न्यूज की तारीफें करता रहा हूं और उसको डिफेंड करता रहा हूं, पैनलिस्ट जितने मुझे बेवकूफ और पागल ही कहेंगे ना कि ये क्या कहने जा रहा है। तो आपने आपकी नीयत अगर फेक न्यूज को रोकना है तो आप पहले भी PMDA आप क्यों बनाना चाहते थे? PMDA आप बनाना चाहते थे। ठीक, समझ गई आपकी बात। लास्ट सिर्फ बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ये कहते हैं कि आपको, मुझे तो ये लगता है कि इस मौके पर जब गवर्नमेंट खुद परेशानी में है, अपोजिशन के साथ, मीडिया के साथ भी आप ले लें, जुडिशरी के साथ भी ले लें, और अदारों के साथ भी आप ले लें, तो फिर मुझे बताएं, फिर आप खुद दुश्मन है ना अपने, तो और तो कोई आपका दुश्मन नहीं है। अच्छा, ये आपने बड़ा दिलचस्प बात की कादिर मंदोखैल साहब। देखिए अब तो जो मामला जैसे आगे बढ़े, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि जी हम अदालत जाएंगे इसके खिलाफ। तो जिस तरह मैंने तलाल साहब से भी सवाल किया, तो अपोजिशन ने तो सिर्फ रेजोल्यूशन लानी है इसके खिलाफ, तो रेजोल्यूशन क्यों नहीं ले आते? अब तो MQM भी कह रही है कि जी हम समझते हैं कि पर्सन स्पेसिफिक लॉज ठीक नहीं होते। देखिए रेजोल्यूशन से कोई मसला नहीं होता है। हमारे पास अच्छे वकील है, पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बेहतरीन वकील है, लतीफ कोसा की शक्ल में, फारूक नायक की शक्ल में। हम इंशाल्लाह उसको चैलेंज करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं मुनीज़, आप खुद एक अजीम हमारी वकील रहनुमा की बेटी है, खुद भी वकील हो, कभी दुनिया में आपने ऐसा कानून देखा है कि इज्जत मेरी उछाली जाए
اور کمپلینٹ کوئی پشاور میں کوئی بندہ ہو, لاہور میں کوئی بندہ ہو, کوئی تک بندہ ہے ان کی عقل پہ پردہ ڈالتے ہوئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کیونکہ جس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہے وہ خود تو کمپلینٹ نہیں جائے گا, وہ تو خود تھانے نہیں جائے گا. تو اسی طرح ان کے جو ساتھی ہے یا ان کے جو فواد چودھری یا شہباز گل ٹائپ کے جو ان کے لوگ ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ وفادار ہوتے ہیں, وہ کمپلیننٹ بنیں گے اور 6 مہینے کے اندر سزا دلیں گے. اب فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کراچی کی ان کے 13 MNA میں زیادہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے, آج بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. اب اس کے اوپر یہ میرے خلاف کیس داخل کرے, فیک نیوز ہے, منیزے میں کیسے ثابت کروں گا؟ اچھا مجھے اٹھا کے بند کر دیں گے, 6 مہینے میری ضمانت نہیں ہوگی, 6 مہینے بعد میں باعزت بری ہو جاؤں گا, تو پھر کیا ہوگا؟ 6 مہینے تو واپس نہیں ہو سکتے. اور پھر اس بات کو میں ثابت کیسے کروں گا کہ ان کے MNA میرے ساتھ ہے, کیونکہ کوئی تحریر معاہدہ تو نہیں ہوتا ہے. تو اور اسی طرح آپ کی جو صحافت کی سورس ہے, آپ کو خبر نشر کرتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں ہو کہ مجھے امجد چودھری یا قادر مندوخیل نے بتایا, آپ کہتے ہیں ہمارے سورس ہے. اب اس سورس میں آپ کو اٹھا کے بند کر دیجیے, آپ غلط کہہ رہے ہو, 6 مہینے تو آپ کو ضمانت ہی نہیں ہوگی. او بھائی یہ سارے حربے اسی طرح ہے, یہ مارشل لاؤں کی سے زیادہ یہ سخت چیز کرے. اور میں امجد نیازی صاحب کو اور ان کے وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہیے, جو کھڈا جو قبر آپ اپوزیشن کے لیے صحافیوں کے لیے کھود رہے, میں لکھ لے, یہ شو ریکارڈ کر کے رکھ لے, اس قبر میں اس گڈھے میں آپ خود ڈوبیں گے. نہیں یہ بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا قادر بھائی, زیادہ دیر ہاں سنائیں, بس پاکستان میں ایک آخری جملہ, پاکستان میں زیادہ دیر تک جمہوریت ہضم نہیں ہوتی ہے. کل کا مارشل آ گیا خدا نخواستہ, آپ کا بنا ہوئے قانون کو وہ استعمال کریں گے اپوزیشن کے خلاف, سیاسی رہنماؤں کے خلاف اور میڈیا پہ زبان کھولنے والوں کے خلاف. یہی مارشل آرٹ ڈکٹیٹر استعمال کریں گے, بولے تو پاکستان کا قانون ہے اور قانون کا کندھا, قانون کا سارا یہ نیازی حکومت ہوگی جو کندھا دے رہے ان مارشلاؤں کو, ان ڈکٹیٹروں کو اور ان غنڈا ناصر کو جو پاکستان میں اس طرح کی زبان پہ تالے لگانے والے اور لوگوں کو سزا دینے والے. تو میں ایک چیز یہ بتا دوں آپ کو کہ پیپلز پارٹی نے جب سے بلاول بھٹو صاحب نے عوامی مارچ 27 فروری جو کہ 4-5 دن رہ گیا اعلان کی ہے, یہ ان کی ہوش ٹھکانے ہو گئے, ترجمانوں کا میٹنگ بلا کے. اور یہ باقاعدہ وزیر اعظم ان کے اپنی انفارمیشن سیکرٹری احمد جواد کہتا ہے کہ اپوزیشن کی پرخچے اڑا دو. اچھا چلیں اس کے اوپر پوچھیں گے, مجھے ایک وقفہ لینے دیں. یہ چیز ہے کہ یہ ابھی سے ان کی حالات جو یہ حال ہے, یہ آگے کیا کریں گے. اچھا یہ ادھر وقفہ لیتے ہیں, چونکہ آج بھی ان کی بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے تو نیازی صاحب سے پوچھیں گے اس میٹنگ کے حوالے سے. مگر جو قادر صاحب ایک بات کر رہے ہیں کہ جو آج کا قانون ہے کل ان کے گلے پڑ سکتا ہے, تو ناظرین پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت جو سیڈیشن کا قانون ہے وہ جو نون لیگ کے گلے پڑا تھا, اس کے تحت جو ہے میاں نواز شریف, شاہد خاقان عباسی صاحب, احسن اقبال اور دیگر جتنے بھی تمام لیڈران ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کے اوپر سیڈیشن کے قانون کے تحت مقدمے بنے تھے. تو لا انہوں نے بنایا, مقدمے پھر انہی کے اوپر اپوزیشن میں بن گئے. اس کے اوپر بلکہ اپوزیشن میں نہیں, ایک پوائنٹ پہ تو وہ حکومت میں بھی تھے. اس کے اوپر وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امجد نیازی صاحب, قادر مندوخیل صاحب نے بریک سے پہلے کہا کہ یہ قانون شاید آپ اسی لیے ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے راتوں رات لا رہے ہیں چونکہ اب جب وہ کہیں گے کہ اتنے MNAs ہمارے ساتھ ہیں اور نو کانفیڈنس موشن کی پریپریشن کریں گے تو آپ ان کے اوپر یہ قانون لاگو کریں گے اور اریسٹ وارنٹ کے بغیر جو ہے 6 مہینے کے لیے اندر. منیزے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ معاشرے کے اندر جو ہے اگر جھوٹ پہ مبنی معاشرہ بنایا جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میڈیا ہے نا وہ اسٹیٹ کا چوتھا ستون ہے اور یہ قانون کبھی بھی اس کے لیے نہیں بنایا جا رہا. دیکھیں آج پچھلے دنوں جب کچھ واقعات ہوئے TLP کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ لاکھوں جو اکاؤنٹس ہیں وہ آپریٹ ہو رہے تھے انڈیا سے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جسٹس گلزار کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلائے گئے, پھر کئی اور طوفان بدتمیزی, ایون آپ کے خلاف کہہ دوں جب کسی بھی XYZ کے خلاف جو طوفان بدتمیزی آتا رہا ہے, تو کیا یہ قانون کو اسپیشلی کو صرف میڈیا کے لیے نہیں, اس کے لیے ضرورت تھی جس کو بنایا گیا ہے. خواہ مخواہ آپ اپنے اوپر نہ لے کے جائیں, یہ
मैं समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत थी और होनी भी चाहिए। तो ये जो आपने कहा कि ये टीएलपी के जो अकाउंट्स हैं इंडिया से आ रहे हैं, तो आप इनको मेन स्ट्रीम में क्यों ला रहे हैं? टीएलपी के हवाले से नहीं कह रहा, मैंने कहा जब टीएलपी का इशू बना हुआ था लाहौर में इधर उधर, तो कई लाखों के करीब ऐसे अकाउंट्स थे जिनका सुराग जो है या सिरा जो है वो इंडिया से मिला है और उन लोगों ने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइए, अब इलेक्शंस आने वाले, इनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट तो नहीं करेंगे? क्योंकि वो आपके साथी हैं वहां पे, इजाज चौधरी साहब, वो तो उनको हार पहना रहे थे। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैंने एक बात की है जिसको आप उससे जोड़ रही है, मैं उसके जोड़ने की बात नहीं कर, मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर कोई भी मसला हो उसको उछालने की कोशिश करता है और उसके अंदर एक इंतशार की सूरत पैदा करते हैं। तो ये बहुत सारे कवानीन है जो आपको एक सेफ गार्ड के तौर पे मेरे ख्याल में काम करेंगे। इससे आपको खौफजदा नहीं होना चाहिए। क्या मुआशरे की बुनियाद झूठ पे नहीं, झूठ पे भी नहीं होनी चाहिए, करप्शन पे भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो आपसे स्विस अकाउंट्स के बारे में पूछने चाह रही थी, क्योंकि अख्तर अब्दुल रहमान साहब के हवाले से भी वो स्कैंडल निकला। उनके स्विस अकाउंट्स 9 मिलियन जो हैं निकले हैं, 9 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। तो चूंकि उनके साहिबजादा आपकी पार्टी में है तो उसके बारे में भी पूछना चाह रही थी, मगर जलाल साहब से अपना मुनीज़ वो अपना बेहतर जवाब दे लेंगे। अभी जो स्कैंडल जिनके वापस अकाउंट्स के हवाले से जो कोई इन्वॉल्व होगा, लाजमी बात है कि वो अगर वो सच पे है तो यकीनन जवाब दे, वो पैसे वापस नहीं आएंगे। अच्छा, झूठ पे है तो फिर उसका अलग। अच्छा तलाल साहब, अब ऑपोजिशन करेगी क्या? इधर कादर साहब कहते हैं हम रेजोल्यूशन तो लाएंगे नहीं, वो कहते हैं हम अदालत जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं कोशिश करती रेजोल्यूशन ले आए? देखिए, अदालत का ऑप्शन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन रेजोल्यूशन जब अगर इस ऑर्डिनेंस को अगेंस्ट आएगी, अगर किसी भी हाउस में वो पास हो गई तो वो फिर ऑर्डिनेंस जो है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। हम बिल्कुल आजाद ये राय के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। और अब आप इनके आर्गूमेंट सुन लें, ये सारे का सारा कानून जो है ये बनी गाला स्पेसिफिक है। ये मेरा मतलब, अब इन्हें इज्जतों का याद आया, अब इन्हें याद आया फेक न्यूज का याद आया, कहते हैं इंडिया से होता है। इस जो ऑर्डिनेंस है इंडिया के लोगों को सजाएं देनी है कि वो अकाउंट चला रहे हैं, कैसी बात करते हैं? यानी आपने पैमरा की छतरी क्यों खत्म की? क्यों लोगों को, क्यों तमाम चैनल्स को इसमें लेकर आए और तमाम प्रिंट और जो दूसरा मीडिया उसको लेकर आए? ये सारी देखिए, फेक न्यूज के हक में कोई नहीं है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये घबराहट का शिकार है, ये अपनी इज्जत जोर जबरदस्ती से करवाना चाहते हैं, ये अपनी इज्जत एफआईए के थ्रू हमसे करवाना चाहते हैं, बंदूक की नोक पर रखकर। ऐसे इज्जत नहीं होगी, इज्जत किरदार से होगी। और बात कहते हैं झूठ की, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में झूठ जो है, यूटर्न को झूठ कहते हैं। वो बोले इमरान खान ने, झूठ बोलना का, लोगों पर तुहमत लगाना इनके मीडिया सेल ने शुरू किया है। सोशल मीडिया के कारनामे इनके मैं आपको दिखा देता हूं, कौन बख्शा है इन्होंने, किसको बख्शा है। आज ये बड़े पवित्र बन के कहते हैं जी ये खत्म होना चाहिए। सबसे पहले गिरेबान झांके आप, और अगर आपको इतनी कई चीजें बुरी लगती हैं तो आप उन किताबों को यूके में सू क्यों नहीं करते, पाकिस्तान में सू क्यों नहीं करते? ये सवाल वाकई में करना चाहिए इनसे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेती हूँ कादिर साहब से। कादिर साहब, ये बताइए कि जिस तरह तलाल साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि ये जल्द जो ये कवानीन है ये इनको भुगतने पड़ेंगे, क्या आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके तहत आप ये कहते हैं? देखिए मुनीज़, सबसे पहले तो हमारे पास अदालत का रास्ता है, हमें आज भी अदालतों पे एतमाद भी है, भरोसा भी, इज्जत भी करते हैं। आपको याद होगा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुतफ़क़ा आइन दिए 73 का, और फिर जनरल ज़ियाउल हक़ ने और जनरल मुशर्रफ ने उनका तहस नहस कर दिए, और मेरे सदर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम के जरिए उनको वापस बहाल किया है। आज एक जर्नल न्याजी फिर पाकिस्तान पे मुसलत है, और ये जिस तरह ये ड्रैकुला कानून बना रहा है, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी बिलावल भुट्टो साहब के सरबराही में, तो इंशाअल्लाह हम ये सारे कानून जो इनके मुंह पे मारेंगे दोबारा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब, तलाल चौधरी साहब। जी तलाल साहब, लास्ट रिमार्क्स। ये अदम एतमाद के बाद पहला जो कानून उड़ेगा वो यही होगा।
नियाजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने फेक न्यूज की बात की। और इधर तलाल चौधरी साहब और कादिर मंदोखेल साहब यही कह रहे हैं कि अगर हम हुकूमत में आए तो सबसे पहले जो कानून उड़ेगा ये तरमीमी ऑर्डिनेंस ही उड़ेगी। मगर नाजरीन, तरमीमी ऑर्डिनेंस का तौर तरीका ये है कि अगर 120 दिन के बाद पार्लियामेंट इसके ऊपर वोट नहीं करती, ये पार्लियामेंट के अंदर नहीं आता, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब ये देखना है कि क्या पार्लियामेंट इसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या जिस तरह की MQM कह रही थी कि हम इसका साथ नहीं देंगे, क्या वो अपोजिशन की जमातों में खड़े होंगे। दिलचस्प सूरत हाल है, इसके पर नजर रखेंगे। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।